बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा हुकूमत का 10 अप्रैल 2022 सर पर आन पहुंचा है। ये अल्फाज हैं हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के, जो खान साहब के कज़न हैं, उनके शदीद नाक़िद हैं, उनकी सियासत के तर्ज़ सियासत के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा लिखते रहे हैं, अब भी बात करते हैं। और मेरी भी इनसे कई मुलाकातें हैं और ये समझते हैं कि आज जितने भी सियासतदान मौजूद हैं पाकिस्तान में, उनमें मियाँ नवाज़ शरीफ सबसे बेहतर है। लेकिन खुद हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब अब कहते हैं कि अब उनकी सियासत जिंदा लाश की सी है। और अब उन्होंने जो कॉलम लिखा है आज हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने, इसके बारे में लिखा कि ये छप नहीं पाया और मैंने इसको बहुत ज़्यादा होम्योपैथिक टाइप बनाया, यानी इसमें से सख्त जुमले निकाले जो कि उनकी नज़र में इतने सख्त नहीं थे, फिर भी नहीं हो सका तो आखिरकार अब छप गया है। यानी इसमें काफ़ी ज़्यादा एडिटिंग हुई है, बहुत सी चीज़ें निकाली गई हैं, फिर भी वो शुक्रगुजार है हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब अपने दायरे जंग के कि चले उन्होंने जैसे भी है छाप तो दिया। मौजूदा सियासी हुकूमती निज़ाम का मुस्तकबिल, इस पर वो लिखते हैं कि दुनिया की तारीख गवाह है कि इस्तेहकाम होना चाहिए। सियासी इस्तेहकाम जब तक नहीं होगा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकते। आज के G20 मालिक भी उन्होंने मिसाल दी है और फिर हवाला दिया है कि पाकिस्तान में कोई इस्तेहकाम नहीं है, चूँकि यहाँ मईशत ही ठीक नहीं है तो इस्तेहकाम कहाँ से आएगा। और फिर करते करते वो ये बात लिख रहे हैं कि मेरा वाहिमा कि मौजूदा हुकूमत का 10 अप्रैल 2022 सर पर आन पहुँचा है, क्योंकि वो कहते हैं आखिरी पैरे में, आज की तारीख में अगरचे रियासत और मौजूदा हुकूमत के ताल्लुकात की रूहानी नौयत मिसाली है, मगर क्या किया जाए कार जहाँ और दुनियावी मसाइल ने मुमलिकत का इक़्तिसादी मुस्तकबिल गैर यकीनी बना रखा है। चुनांचे आए दिन हुकूमत के नालायकियों को मुनज़्ज़म अंदाज में बज़रिया सोशल मीडिया नुमाया किया जा रहा है। वफाकी वज़रा के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है कि नालायक हैं। पंजाब के वज़रा पर करप्शन के बेहंगम इल्ज़ामात की भरमार भी मार्केट में चार सू फैली है। पीपल्स पार्टी से मुक़्तदरा की रंजिशों की तवील फहरिस्त अलहदा से मौजूद है, यानी इसमें 28वीं तरमीम वगैरह आप लगा लीजिए। जब ऐसे सारे कवाइफ मुरतब हो जाएं तो मानने में हर्ज नहीं कि मौजूदा हुकूमत पर नज़ा यानी मौत नज़ा का आलम तारी है। मेरा वाहिमा कि मौजूदा हुकूमत का 10 अप्रैल 2022 सर पर आन पहुंचा है। 10 अप्रैल 2022 को खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद लाकर उसको कामयाब बनवाया गया था, क्योंकि आपको पता है वो डोनाल्ड लू वाला किस्सा, अमेरिका की तरफ से कहा गया कि जी हुकूमत हटानी है और अगर ना हटाई तो फिर आपको नताइज भुगतने पड़ेंगे, अगर खान की हुकूमत गिरा दी तो फिर आपके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो ये सब उस वक्त हो गया था और इसमें वाले भी दे रहे हैं कि वहाँ भी खान के खिलाफ जो बात की जाती थी वो मईशत की जाती थी। और मौजूदा सेटअप तो आया ही ये कहकर था कि जी हम तजर्बाकार हैं, हम बेहतरीन हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई हम ख़त्म करेंगे। और आज आप देखिए कि पाकिस्तान में क्या हालात हैं, जो कम से कम तनख्वाह है वो भी लोगों को नहीं मिल रही और उसमें किस तरह से गुजारा हो सकता है 41,700 रुपये में, जो उन्होंने 10% बढ़ा दी कम से कम तनख्वाह कहने को सिर्फ, तो उसका भी जवाब नहीं मिल रहा। जब सवाल उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज वज़ीर ख़जाना से हुआ तो उन्होंने कहा जी बिलाल इसका जवाब दें आप। और फिर आयमाइश आएँ कि जी हम बड़ी बेहतरी ला रहे हैं, हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बढ़ा दिया है। यानी अब अगर आप मुतवस्सित तबके में हैं, आप लोअर मिडिल क्लास में फॉल कर गए हैं, आपका गुजारा नहीं हो रहा, तो आप और नीचे जाएँ और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अगर हकदार हो जाएँ तो आपकी सपोर्ट हो सकेगी। पूरी दुनिया में पैमाना है 25,000-35,000 रुपये महाना, कम से कम पाकिस्तानी लिहाज से अगर देखें डॉलर की मद में, ये पैमाना है गुर्बत का। 35,000 से नीचे कमाने वाला, 25,000 से नीचे कमाने वाला गरीब समझा जाएगा। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां 8,500 से नीचे कमाने वाला गरीब है, 8,500 कमाने वाला गरीब नहीं है। दुनिया कहती है 25,000 35,000 भी जो कमा रहा है वो गरीब है, और पाकिस्तान कह रहा है नहीं जी 8,500 भी अगर आपने कमाया, क्योंकि एग्जैक्ट 8,400 कुछ रुपए है, उससे ऊपर चले गए यानी 8,500 लगा लीजिए, तो आप गरीब नहीं है। फिर भी गुर्बत कितनी है जी, 7 करोड़ से ज्यादा लोग गरीब हैं इस डेफिनेशन पर भी, और गुर्बत बढ़ गई 28% हो गई है 21% से बढ़कर। ये खुद इनके अदाद-ओ-शुमार हैं। ये अब बात कही है जनाब आगे सुहेल बड़ाइच साहब ने। अब हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार साफ़ी, फिर सुहेल बड़ाइच साहब जो कहते रहे कि जैसे भी है यही निज़ाम चलने दें, यही निज़ाम चलने दें, जो खान साहब की हुकूमत कहते थे ये कंपनी नहीं चलेगी। आज वो कहते रहे मुसलसल, जब से ये हुकूमत आई है 4 साल तक वो लिखते रहे कि नहीं इनको चलने दें, खदशा है, फ़लाँ है, फिर कैसे फ़लाँ चलेगा। अब उन्होंने खबरदार होशियार तैयार की कहानी ख़त्म होने लगी है, ये उन्होंने लिखा और अगला ही कॉलम लिखते हैं मुझसे भूल हो गई। अब इसमें मुसलसल तंज है कि जी मुझे ये कहा गया, नहीं इनके अलावा तो कोई है ही नहीं, यही निज़ाम चलेगा, नहीं निज़ाम चलेगा। उन्होंने वो तंज किया है, सुहेल बड़ाइच साहब ने उड़ा के रख दिया है, क्योंकि गालिबन वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारण ने कहा कि अच्छा सुहेल बड़ाइच साहब ने ऐसा लिखा है कि जी होशियार तैयार की कहानी ख़त्म हो रही है। मैं उनसे पूछूंगा ऐसा क्यों, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो उसके जवाब में अब मुझसे भूल हो गई जब कॉलम लिखा है उन्होंने, तो आखिर में लिखा है ज़रा ज़मीन पर आकर देखें क्या हालात हैं। ये मैं कॉलम आपके सामने पढ़ूंगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा।
تیسری شخصیت نصرت جاوید صاحب، خان صاحب کے وہ بھی شدید ناقد۔ نصرت جاوید صاحب کہتے ہیں، یعنی ان سے صحافی فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ نصرت جاوید صاحب کیا ہو گیا؟ اب یہ وہ صحافی ہیں جو صحافیوں کے استاد ہیں، اب بھی سیشن ہو رہا ہے اگر بجٹ کا، تو نصرت جاوید صاحب ان لوگوں میں ہوتے ہیں جو بجٹ سیشن بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا ہو رہا ہے، اسمبلی جا کر اب بھی چیزیں نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، براہ راست جا کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، رپورٹنگ کرتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک علاقے میں گیا اسلام آباد کے، یعنی پوش علاقہ جہاں پر امیر لوگ جاتے ہیں پھول کے سٹالز پر، تو کئی تھے، اب ایک رہ گیا، اور اس سے کہا کیا ہوا بھائی؟ وہ کہتے جی اب گزارا ہی نہیں ہے، لوگ ہی نہیں آتے، ختم ہو گئی کہانی، اور میرا سٹال بھی میں سوچ رہا ہوں بند کروں، کچھ اور کر لوں، ختم ہو گئے۔ پھر وہ کہتے ہیں اچھا جہاں پر ایک فارم ہاؤس کا ذکر کرتے ہیں کہ وہاں پر پھر ارد گرد لوگ آتے تھے ملنے، تو مویشی بیچ کر، عید قربان پر جانور بیچ کر وہ پورے سال کا ایک طرح سے کچھ خرچہ یا اپنی سپورٹ کے لیے انتظام کر لیتے تھے۔ تو وہ بھی مایوس ہیں کہ اچھی قیمت نہیں ملی اور جانور بھی اس طرح نہیں بکے۔ تو پتہ نہیں کس کی معیشت ٹھیک ہوئی ہے یہاں پر؟ ہاں حکمرانوں کی ہوئی ہے، اشرافیہ کی ہوئی ہے، باقی تو زراعت سے لے کر کاروبار، تجارت، فیکٹریاں، ملازمت پیشہ لوگ، مزدور، کوئی ریڑھی والا، ٹھیلے والا، دکاندار، کون خوش ہے؟ پتہ تو لگے۔ صرف یہ ہے کہ ہم نے کمال کر دیا۔ میں حیران تھا کہ یہ بات ہو رہی تھی اور عطا طارق صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم پر بڑی تنقید ہوئی، 2 سال سے مجھ پہ تنقید ہو رہی تھی، آج ہمیں اپریشیٹ کریں کہ ہم نے بجٹ دے دیا ہے۔ تو یہ بجٹ آپ اشتہاروں میں عوام دوست کہہ دیں گے، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ اچھا یہ تو میں نے 3 بڑے بتائے ہیں نا جی، نصرت جاوید صاحب کیا کہہ رہے ہیں، سہیل وڑائی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، حفیظ اللہ نیازی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے رؤف اللہ صاحب، خان صاحب کے شدید ترین ناقد، یعنی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ہر حکومت پہ تنقید کرتے ہوں گے، لیکن جو تنقید خان صاحب پہ کی گئی ہے ہمارے سینئر صحافی کی طرف سے، ایسی تنقید اب بھی نہیں ہو رہی نون لیگ کے خلاف۔ تو جناب رؤف اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی جب جی ایچ کیو سے رابطے ہو جائیں تو اس کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی پرائم منسٹر ہو اس کو پرواہ نہیں ہوتی پارلیمنٹ کی، عوام کی، کسی کی بھی، وہ اس کو کسی کو لفٹ ہی نہیں کراتے۔ کہتے ہیں جس وزیر اعظم کا سیم پیج جی ایچ کیو کے ساتھ ہو جائے اس کی دلچسپی نہ پارلیمنٹ میں رہتی ہے، نہ گورننس میں، اور نہ ہی عوامی مسائل میں۔ ہمیں کیا فکر ہے، کچھ بھی نہ ہو، ہماری کہانی وہاں فٹ ہے، اس لیے اس کا سارا فوکس صرف 2 چیزوں پر ہوتا ہے، یا بیرون ملک دورے کرے یا پھر اپنے سیاسی مخالفین کو فکس کرنے میں لگا رہے۔ شہباز شریف صاحب نے یہی دونوں کام کیے ہیں، ان کی بھتیجی نے بھی یہی دونوں کام کیے ہیں کہ مخالفین کو فکس کرو۔ مخالفین میں کون؟ تحریک انصاف، اور بیرونی دورے۔ بعض اوقات کچھ لوگ مال پانی بنانے میں بھی مصروف ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسری ترجیح نظر ہی نہیں آتی۔ تو کہہ رہے ہیں جی موجودہ نظام میں یہ کچھ ہو رہا ہے، یہ رؤف کلاسر صاحب نے اپنے وی لاگ میں کہا ہے۔ اچھا اب جناب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ تو ہو گئے بڑے بڑے صحافی، اور بھی نام میں گنوا سکتا ہوں۔ حسن ایوب صاحب دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، شہباز شریف صاحب استعفیٰ دے دیں۔ حسن ایوب یہ بھی صحافی ہیں جو کہ نون لیگ کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، اور کئی اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کس قسم کی سیاست ہو رہی ہے۔ مثلا رضوان رضی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو پیپلز پارٹی سے بس بلیک میل ہونے کے لیے ہو رہا ہے کام۔ محمد مالک صاحب جو پی ٹی وی میں ایم ڈی رہے نون لیگ کے دور میں، جو خان صاحب سے پوچھتے رہے کہ میں نے گریبان کس کا پکڑنا ہے جب معیشت ٹھیک نہیں جا رہی، آپ کا پکڑنا ہے، کس کا پکڑنا ہے؟ یہ وزیر اعظم سے یہ انہوں نے سب صحافیوں بیٹھے ہوئے سوال کیا تھا۔ آج مالک صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جی تباہی بربادی ہو گئی، ان سے کچھ نہیں چل رہا۔ ابصار عالم صاحب چیئرمین پیمرا رہے نون لیگ کے دور میں، آج وہ اس بات پہ ناراض ہیں جی پیپلز پارٹی سے نون لیگ بلیک میل ہو رہی ہے، چیزیں ٹھیک نہیں چل رہی، فلاں نہیں چل رہی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ جب آپ کے اپنے لوگ اس حال میں پہنچ جائیں گے جو آپ کو سپورٹ کرتے رہے، کہتے رہے اس کو چلنے دے نظام، یہ خان صاحب سے بہت بہتر ہے، تجربہ کار ہے، فلاں ہیں، تو آج آپ دیکھیے کیا صورتحال ہے۔ اور ابھی آگے آگے دیکھیے، یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کنکریاں تیار کر رکھی ہیں، نصرت جاوید صاحب کے شاید یہ الفاظ ہیں کہ صحافیوں کا بھی اس میں قصور ہے، جو آج حالت ہوگی ہے صحافت کی، تو یہ کہ شہباز شریف صاحب کو ضرورت ہی نہیں ہے، کسی بھی وزیر کو، کسی بھی حکومت میں بیٹھے بندے کو ضرورت ہی نہیں ہے صحافیوں سے ملنے کی، جواب دینے کی۔ یہ کون ہے؟ ایسی تیسی ان کی، سپریم کورٹ میں داخلے سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ تو جناب بڑے بڑے ادارے بھی سرکاری اشتہارات پر پل رہے ہیں، ایسی تیسی۔ ان کی کیا ہے؟ ہم ان کے سیٹھوں کو ملازم کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، تو یہ تو ان کے ملازم ہیں۔ تو صحافت کیا ہے یہ؟ لیکن کنکریاں تیار کی ہوئی ہیں صحافیوں نے، جب یہ حکومت سے فارغ ہوں گے پھر وہ کنکریاں
ان کو لگائی جائیں گی سوالوں کی صورت میں. یہی یہ مستر جاوید صاحب کے الفاظ ہیں. تو یہ حال ہو رہا ہے, اور یا اس کو آپ آغاز کہہ لیں, دی اینڈ کا, جو بھی آپ نام دے لیں, لیکن یہ ہو تو رہا ہے. اس سے پہلے کہ میں کالم کی تفصیل میں آؤں, کیونکہ وہ الفاظ سارے سننے سے تعلق رکھتے ہیں, سہیل براج صاحب کا جو اب کا کالم ہے, دیگر معاملات میں دیکھیے, خرم دستگیر صاحب بڑے پکے نون لیگی سابق وفاقی وزیر رہے, وہ ایک صحافی کی اس بات کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جی خرم دستگیر جیسے قابل آدمی کو سائیڈ لائن کیا ہوا ہے. یعنی وہ بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں خرم دستگیر کہ ان کو کوئی لفٹ نہیں کرائی جا رہی. پھر جناب کہتے ہیں کہ جی ہم تو پریشر میں ادھر سے ادھر کسی کی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کرتے. مریم صاحبہ کہتی ہیں نا جی پولیس میں کوئی نہیں, فلاں نہیں, کوئی نہیں کہہ سکتا. اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ حافظ آباد میں ایک انوکھا واقعہ پیش آیا. یہ محمد عمیر اس کو رپورٹ کر رہے ہیں, صحافی ہیں, بہت زبردست رپورٹر ہیں. چند روز قبل لیگی رکن پنجاب اسمبلی شاہد حسین بھٹی اپنے بیٹے حیدر بھٹی اور دیگر لوگوں کے ہمراہ ڈی پی او آفس حافظ آباد میں موجود تھے, اور ڈی پی او کامران حامد آفس میں نہیں تھے. تو ڈی پی او کا واش روم یوز کر لیا انہوں نے, ان کے بیٹے نے. تو پھر حیدر بھٹی کو گیٹ لاسٹ کہا جب ڈی پی او وہاں آئے, تلخ کلامی ہوئی, پھر زور آزمائی ہوئی, اور پھر یہ ہوا کہ حافظ آباد کے ڈی پی او کو گزشتہ روز تبدیل کر دیا گیا اور ان کو پنجاب سیف سٹی میں تعینات کر دیا گیا ہے. تبادلے کے بعد لیگی ایم پی اے کے بیٹے نے فیس بک پوسٹ کی کہ ناؤ یو گیٹ لاسٹ, کہ تم نے مجھے گیٹ لاسٹ کہا تھا, اب یو گیٹ لاسٹ. اب اس واقعے کی سابق ایم پی اے مامون جعفر تارڑ کی آڈیو بھی وائرل ہے, جس میں واش روم استعمال کے واقعے کا تذکرہ کر رہے ہیں. تبادلے میں مرکزی کردار حافظ آباد کے معروف سیاسی خاندان نے ادا کیا. تو ایسے نہیں ہے, ایم پی اب بھی ڈی پی او کو تبدیل کروا سکتا ہے, ذرا تگڑا ہونا چاہیے, تعلقات سیٹ ہونے چاہیے, تو یہ ہو سکتا ہے. کہ ڈی پی او نے کہا گیٹ لاسٹ, تم نے میرا واش روم یوز کیا ہے, تو اب ڈی پی او کو ایم پی اے کا بیٹا کہہ رہا ہے یو گیٹ لاسٹ. تو وہ کرنے کا گئے تھے, کوئی کسی والے سے بات کرنے گئے ہوں گے, سفارش کرنے گئے ہوں گے, جس کو ساتھ لے کر گئے. تو پھر بات تو ہے نا جی. اچھا, جو ابھی بہت ہی ایک بڑا سانحہ ہوا, کئی شہادتیں ہوئی ہیلی کاپٹر حادثے میں, تو اس پر اب پہلی دفعہ شہباز شریف صاحب نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر بتایا ہے کہ 22 ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں, افسران اور جوانوں سمیت 22 لوگ اس ایک حادثے میں, ہیلی کاپٹر حادثہ جو آزاد کشمیر میں پیش آیا ہے. اور انہوں نے یہ اسمبلی میں بتایا ہے کہ بڑا افسوسناک, اور پھر یہ بتایا کہ جی اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں کون ہے, نہیں بھارت کا ہاتھ بتا رہے ہیں. اپنے تقریر میں افواج پاکستان کی بھی بات کی. ابھی 3 دن پہلے جناب اسپیکر 22 ہمارے فوج کے افسر اور جوان ابھی شہید ہوئے. وہ ہیلی کاپٹر اڑا تھا اور اس کا فیلئر, وہ اللہ کے پیارے ہو گئے. اس میں 2 ہمارے مسیحی بھائی تھے, 2 مسیحی بھائی تھے, اور کل 22 ہمارے جوان اور افسران شہید ہوئے. تقریر میں افواج پاکستان کی بھی بات کی. ابھی 3 دن پہلے جناب اسپیکر 22 ہمارے فوج کے افسر اور جوان ابھی شہید ہوئے. وہ ہیلی کاپٹر اڑا تھا اور اس کا فنی خرابی کی وجہ سے بہت بڑا سانحہ اور بہت بڑا یہ حادثہ ہے. اور ایک عرض کر دوں میں کہ ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ لیگی رکن پنجاب اسمبلی سابق چدڑ پر مزید 2 مقدمات, مومنہ اقبال والا معاملہ تو الگ ہے, اب 2 مقدمات اور ہو گئے ہیں. ایک تو ڈس آنر ہوا ہے چیک, 9 کروڑ کا چیک دیا جو ڈس آنر ہوا. تینوں چیکس کی مالیت 27 کروڑ ہے. 60 کروڑ کا انہوں نے کوئی پلاٹ خریدا ہے. اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, 60 کروڑ, اور پھر یہ کہتے ہیں کروڑوں کے میں نے مومنہ اقبال کو گفٹ دیے تھے. یہ سب کیا ہے, بہت پیسہ آ رہا ہے. اچھا جناب, پاکستان کے حالات کا اندازہ لگائیے. صورتحال اب یہ بن چکی ہے کہ صرف اور صرف گزشتہ سال, صرف 1 سال کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, گزشتہ سال مزید 8 لاکھ پاکستانی روزگار کے لیے بیرون ملک چلے گئے ہیں. 8 لاکھ پاکستانی, سوچئے ذرا کتنی بڑی تعداد ہے جو 1 سال میں ملک سے نکل گئے ہیں. ایسے نہیں کہتے کہ پاکستان سے زندہ بھاگ, نکل گئے ہیں یہاں سے. اور مریم نواز صاحبہ تو نے کہا تھا نا کہ بہترین چیز ایکسپورٹ ہم یہ کر سکتے ہیں, اپنے بہترین دماغ ہم ایکسپورٹ کر دیں, نکال دیں اس ملک سے, چلے جاؤ بہترین دماغوں, اس ملک کو چھوڑ جاؤ. اور یہاں پر یہ کہیں گے وہ ریمیٹنسز آ رہے ہیں, بس باہر سے آ رہے ہیں. پاکستان کے لیے ایک ٹریپ بن گیا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے بہترین دماغوں کو, اپنے لوگوں کو, ہنرمندوں کو پاکستان میں رکھ کر یہاں پر روزگار دیں, بہترین لوگ یہاں پر کام کر کے باہر بھیجیں چیزیں, اور وہاں سے ہمیں زر مبادلہ آئے, ہم ان کو باہر بھیج دیتے ہیں, وہ باہر جاتے ہیں, وہیں پر ٹیکس دیتے ہیں, ان کی معیشت میں کردار ادا کرتے ہیں.
ضرور باہر لوگ جائیں، لیکن سبھی بہترین لوگ تو باہر نہ جائیں نا، ان کے لیے اپرچونیٹیز تو ہوں۔ اب یہ حال ہے کہ ایک سال میں 8 لاکھ پاکستانی روزگار کے لیے بیرون ملک گئے ہیں۔ سب سے زیادہ 5,30,000 پاکستانی روزگار کے لیے سعودی عرب گئے ہیں، 68,000 پاکستانی قطر گئے، متحدہ عرب امارات جانے والوں کی تعداد کچھ کم ہوئی ہے، وہ 52,000 رہ گئی ہے۔ اور یہ رپورٹ خود حکومتی اقتصادی سروے رپورٹ ہے، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ روزگار کے لیے یہ ملک چھوڑ گئے ہیں لوگ۔ 8 لاکھ پاکستانی یہاں پر نہیں روزگار مل رہا لوگوں کو، اور وہ ہر صورت میں ملک سے نکلنا چاہتے ہیں۔ تو اگر ہر سال اس طرح سے تعداد رہی، موجودہ رجیم میں 8 لاکھ لوگ جاتے چلے گئے، 10 سال میں اگر ہر سال 8 لاکھ لوگ گئے تو سوچئے 10 سال میں تقریباً 80 لاکھ ہو جائے گی یہ تعداد۔ کتنی بڑی تعداد میں لوگ ملک سے نکل جائیں گے، تو کیا بنے گا اس ملک کا؟ یہاں تو نوجوان اپنا مستقبل نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ خان صاحب سے ملاقاتوں کے حوالے سے بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ابھی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ان میں جو پیش ہیں، جو بات چیت چل رہی ہے خان صاحب سے براہ راست، اور انہی لوگوں سے بات چیت ہو رہی ہے یا ان کے نمائندوں سے جن سے خان صاحب چاہتے تھے۔ موجودہ حکومت کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اس میں جس شخصیت کے ذریعے خان صاحب سے بات ہو رہی ہے، وہ شخصیت عمران خان کے دور میں بھی اہم عہدے پر رہے ہیں، اہم عہدے پر تھے وہ۔ یہ بھی ایک دلچسپ خبر آئی تو میں نے کہا جی آپ سے ہم شیئر کر دیں۔ اچھا، اور تو اور اب ہو یہ رہا ہے کہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ جی اس حکومت کا بنے گا کیا، چونکہ سہیل ورائز کے بعد حفیظ اللہ نیازی نے بھی یہ کمپنی نہیں چلے گی ٹائپ مضمون لکھ دیے ہیں، اور اب وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے آخر میں اب سہیل ورائز صاحب کا کالم رکھ رہا ہوں، آپ نے یہ غور سے سننا ہے ضرور، کیونکہ اس میں پوری بات کا احاطہ ہے۔ اس میں نظر آ رہا ہے کہ جی کیسے پریشر ڈالا جاتا ہے۔ اب جنگ اخبار کو اشتہار دیے گئے جن کا ذکر جناب سہیل ورائز صاحب کر رہے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ ان کو کہا گیا ہوگا آپ نے کیوں یہ لکھ دیا، اس پر وہ کہتے ہیں جی مجھ سے بھول ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں، لیکن آخری پیرے میں پھر اڑا کے رکھ دیا، اور بلکہ سارا کچھ ہی وہ طنزی ہے سارا۔ سنیے، بھول چوک تو مذہب میں بھی معاف کر دی جاتی ہے، مگر حکومت کے بند کواڑ مذہب کے اونچے دروازوں سے بھی بلند تر اور مقفل ہوتے ہیں، وہاں بھول چوک بھی ناقابل معافی ہوتی ہے، مگر پھر بھی یہ بندہ آسی عرف جھوٹا صحافی معذرت کا خواستگار ہے۔ گزشتہ کالم خبردار ہوشیار تیار میں اس نگوڑے صحافی نے انتباہ کیا تھا کہ اگر معاشی پالیسی نہ بدلی گئیں تو مالی سال کے پہلے مہینے میں ہی زوال شروع ہو جائے گا، یعنی جولائی میں زوال شروع ہو جائے گا، میں نے یہ بتا دیا تھا۔ تو اب معافی نہیں نہ مل رہی، یہ کہہ رہے ہیں قول ان کے کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوگی کہ میں نے آپ کو انتباہ کر دیا، آگاہ کر دیا، خبردار کر دیا کہ آپ کی فارغ ہو رہے ہیں جولائی سے، تو کہتے ہیں میں اس پہ معافی مانگ رہا ہوں۔ فہد حسین کے بقول یہ انتباہی نشانہ تھا، مگر یہ نہ مجھے راس آیا اور نہ ہی حکومتی بزر جمہوروں کو۔ سو اب میں وضاحت کر رہا ہوں کہ موجودہ حکومت نے نہ کبھی زوال پذیر ہونا ہے، نہ اگلی صدی تک اس کے رخصت ہونے کا کوئی امکان ہے۔ یعنی 2026 ہے تو اب آپ دیکھ لیجئے مزید 74 سال انہوں نے رہنا ہے۔ خیر یہ طنز ہے۔ اچھا، نہ اگلی صدی تک رخصت ہونے کا کوئی امکان ہے۔ میری آنکھوں پر پردہ پڑ گیا تھا، میں نے لکھ دیا کہ بے روزگاری اور مہنگائی بڑھ گئی ہے اور صنعتیں بند پڑی ہیں۔ اب حکومتی اشتہارات سے میری آنکھیں کھلی ہیں تو مجھے پتہ چلا ہے کہ ملک کی اقتصادیات تو بوم کر رہی ہے، ملک اڑان میں ہے، بے روزگاری کا نام و نشان تک مٹ چکا ہے، مہنگائی کا رجحان پاکستان میں نہیں افغانستان میں ہے۔ یہ سب غلط فہمی تھی، صنعتیں بھی بھارت میں بند ہو رہی ہیں، جہاں بجلی سستی ہے، پاکستان میں تو صنعتوں کا دھواں پہلے سے بڑھ گیا ہے۔ میرے قابل احترام معاصرین ابن ایوب، یعنی ایوب خان کا حوالہ دے رہے ہیں نا، معاصرین ابن ایوب، ابن ضیاء اور برادران مشرف نے مجھے بے پرکی اڑانے کا تانا دیا ہے۔ میں اس تانے کو منوعاً قبول کرتے ہوئے اعلان کرتا ہوں کہ یہ حکومت تا قیامت جاری رہنی ہے۔ 75 سال میں آج تک جتنی بھی حکومتیں 75 سال میں آئی ہیں، ان میں یہ سب سے بہتر ہے۔ آج تک نہ ایسا کوئی وزیر اعظم آیا ہے اور نہ آج تک ان جیسے قابل وزیر بن سکے ہیں۔ یہ میری بھول تھی کہ میں ان جواہر قابل کی پوشیدہ دانش اور ان کے پس پردہ کارناموں کو نہ دیکھ سکا۔ یہ میری بھول تھی کہ میں پاکستان کی اڑان کو نہ دیکھ سکا۔ دراصل میری کمزور نظر زمین پر مرکوز تھی، مجھے خیال ہی نہیں آیا کہ ہم تو معاشی طور پر فضا میں چلے گئے ہیں۔ مجھے غلطی لگی تھی کہ ہماری معیشت مسائل کا شکار ہے۔ فرنٹ صفحے پر اشتہار پڑھ کر یقین ہو گیا کہ صحافی اور ماہرین معیشت کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے۔ یہ حسد اور مخالفت میں حکومت کی معاشی کامیابی کو دیکھ ہی نہیں پا رہے۔ معاشی کارکردگی حقائق کی زبانی دیکھ کر انکشاف ہوا کہ زراعت کی شرح نمو
2.89 ہے، حالانکہ گندم، چاول اور کپاس کی فصلوں میں تو سراسر کاشتکاروں کو نقصان ہوا ہے۔ تو زراعت کی شرح نمو کیا مٹی کے نم ہونے سے طے ہوئی ہے؟ اس اعتراض کے باوجود پھر اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے ملنے والے کاشتکار جھوٹے نکلے۔ ساری کاشتکار تنظیمیں شاکی ہیں کہ حکومت کا زراعت سے سلوک سوتیلا ہے، مگر اخبارات کے ذریعے پتا چلا کہ زراعت تو حکومت کی لاڈلی ہے۔ یہ الگ بات کہ زراعت بیٹی کو اس پیار کی ابھی تک خبر تک نہیں ملی۔ حکومت کی طرف سے جاری اکنامک سروے آف پاکستان میں اعتراف کیا گیا ہے کہ 2018-19 میں غربت کی شرح 21.9% تھی، جو اب بڑھ کر 28.9% ہو گئی ہے۔ گویا سرکاری اعداد و شمار میں بھی غربت میں اضافہ 7% مانا گیا ہے، حالانکہ حقیقت اعداد و شمار سے بڑھ کر ہے۔ اگرچہ اکنامک سروے آف پاکستان میں اعتراف موجود ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ میری طرح سرکاری سروے سے بھی بھول ہو گئی ہے۔ اس ملک میں تو دولت کی ریل پیل ہے، غربت کا دور دور تک کوئی نشان نہیں ملتا۔ آسی کالم نگار سے یہ بھی غلطی ہوئی کہ اس نے لکھا کہ ملک معاشی جمود کا شکار ہے، اور جس ملک کا معاشی صفت تحرک کی بجائے ساکت ہو جائے وہ زوال کی نشانی ہوتی ہے۔ مگر یہ بھی بھول تھی، وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے اپنے ترقیاتی بجٹ منجمد کر دیے ہیں۔ ترقیاتی بجٹ کے اندر رسل و رسائل اور ترقی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر چونکہ ملک میں پہلے ہی اس قدر ترقی ہے کہ مزید ترقیاتی بجٹ کی فی الحال ضرورت نہیں۔ ترقیاتی بجٹ کے انجماد پر یہ گناہگار صحافی حکومت کو مبارکباد دیتا ہے کہ آپ جو بھی کرتے ہیں وہی درست ہوتا ہے۔ آپ کے زوال پر متنبع کرنا غلط تھا۔ آپ کا تو عروج ہی عروج ہے، اور یہ عروج تا ابد، یعنی ہمیشہ ہمیشہ جاری رہنا ہے۔ جو بھی نگوڑے صحافی کی طرح بدشگونی کرے گا، حکومتی ٹیم اس کا شافی جواب دے گی۔ صحافی شافی یعنی دھول دھپے، تان و تشنی اور مذاق و تضحیک کے بغیر رکتے کب ہیں؟ ان کا ایسا ہی علاج جاری رہنا چاہیے، نہیں ان کو اچھی طرح تنقید کا نشان ہو یا ان کو صحیح کھری کھری سناؤ یا ان کی ایسی تیسی کرو۔ یہ صحافی ہوتے کون ہیں ہمیں غلط کہنے والے؟ مجھ سے بھی غلطی سرزد ہو گئی کہ اس حکومت کی عمر 5 سال سمجھ بیٹھا۔ پی ڈی ایم اور موجودہ دور کو ملانے کی بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ مجھے یہ مغالطہ لگا کہ 5 سال بعد حکومت جانے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے، مگر یہ میری بھول تھی۔ یہ حکومت تو 10 سال بلکہ لامتناہی دور تک رہنی ہے۔ اصولاً تو اسے اگلے بجٹ کے بعد نئے الیکشن کی تیاری کرنی چاہیے، مگر نہ اس حکومت نے جانا ہے، نہ الیکشن کی کوئی سوچ ہے، اس لیے تو ان کے نونیوں کو مرچیں لگی ہیں۔ کیا 2.5 سالہ حکومت اور پچھلے 2.5 سالہ دور کو ملا کر گھر جانے کا انتباہ کرنا کوئی گستاخی تھی جس پر سب بھڑک اٹھے؟ میرے احباب کا خیال ہے کہ یہ آسی کالم نگار کی گستاخی تھی، کیونکہ موجودہ ہائیبرڈ حکومت 5 سال کے لیے نہیں آئی اور اس کے جانے کا کوئی ارادہ بھی نہیں، اس لیے زوال کا انتباہ کرنا گستاخی ہے۔ اس آسی کالم نگار کے ایک نونی کرم فرما نے فرمائش کرتے ہوئے سمجھایا کہ موجودہ حکومت اس نظام کے لیے ناگزیر ہے، اگر حکومت گری تو پورا نظام دھڑام سے گر پڑے گا۔ اچھا، یہی ان کو غلط فہمی، خوش فہمی جو بھی کہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے، سسٹم کے لیے ناگزیر ہیں، شہباز شریف سے زیادہ تابعدار کوئی نہیں ملے گا، ہر بات ہم مان رہے ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، ان کے علاوہ چوائس ہی کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس، تو ناگزیر ہے۔ یہی اب نون لیگی نے ان کو بتایا ہے، سہیل رائج صاحب کو۔ نونی مہربان نے کہا کہ یہ نظام شاخ نازک پہ آشیانے کی طرح ہے، موجودہ حکومت اس نظام کے بچاؤ کی آخری ڈھال ہے، کوئی بھی نیا تجربہ یا تبدیلی خطرناک ہوگی۔ اس نے تیقن سے کہا کہ جب تک یہ نظام ہے اس وقت تک یہی حکومت اور یہی وزیر اعظم رہے گا، اور یہ بھی کہا کہ اسی کی معاشی پالیسیاں چلیں گی۔ اس باز کے بعد مجھے اپنی غلطی اور بھول کا ایک اور زیادہ ادراک ہوا، کیونکہ اس حکومت نے تو غلطیوں، خامیوں اور تباہیوں کے باوجود جانا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ناگزیر ہیں۔ میرے اس کرم فرما نے میرے کالم کے انتباہی نشانے کے جواب میں جواباً انتباہ کرتے ہوئے کہا کہ اس نظام کے پاس موجود حکومت کا سرے سے کوئی متبادل ہی نہیں ہے، اور جب متبادل نہیں ہے تو صاف ظاہر ہے کہ موجودہ حکومت ناگزیر ہی رہے گی۔ آسی صحافی پر پہلے ہی بھول کا اتنا بوجھ تھا کہ مجبوراً جواب دینا مشکل تھا، مگر پھر بھی اتنا کہہ دیا، بوتل کا پانی ابل جائے اور ڈھکنا نہ کھلے تو بوتل پھٹ جایا کرتی ہے۔ یہ تو خیر جملہ مترزہ تھا، مگر آج کے دور میں کون ہے جو حکومت سے اختلاف کی جرت کر سکتا ہے یا پھر زوال سے ڈرا سکتا ہے؟ یہ سراسر میری غلطی تھی، بھول چوک معاف۔ آخر میں لکھتے ہیں آخری پیرا، پچھلے کالم میں بھی عرض کیا تھا، یہ گناہگار حکومتوں کے رخصت ہونے کا خواہش مند کبھی نہیں رہا، اس لیے انتباہ کر رہا ہوں کہ بند کمروں سے باہر نکل کر عوام میں آئیں۔ نہ آپ کی معیشت ٹھیک ہے اور نہ سیاست، آپ کسی غلط فہمی میں ہیں، مخالف ہوائیں چلنے لگی ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں چل رہا مخالف ہوائیں چلنے لگی ہیں۔ باقی جہاں تک اس نگوڑے صحافی کا تعلق ہے، اس سے بس ذرا سی یہ بھول ہو گئی ہے،
وگرنہ تو آپ کا اقبال بلند ہے اور تا ابد بلند رہے گا. کہ مجھ سے غلطی ہوگی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، حقائق یہی ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. باقی تو آپ کو جس طرح لگتا ہے اقتدار میں ہمیشہ ہی رہنا ہے، وہ ان کو نظر آتا رہے گا. اقتدار ان کا کہیں نہیں جا رہا، مگر مخالف ہوائیں چل چکی ہیں. تو اب دیکھیں کب کیا سے کیا ہو جائے تو یہ پتہ نہیں چلتا ہوتا. اگر آپ نوٹ کریں تو وہ جولائی کے زوال پر قائم ہے سہیل وڑائی صاحب. تو جولائی کون سا دور ہے، ابھی بجٹ پاس ہوتے ہی اس کے بعد دیکھیے کیا ہوتا ہے. ابھی تک 28ویں ترمیم والا معاملہ اس طرح سے نہیں ہوا، تو جس طرح سے انہوں نے کیا ہے صوبوں پر کٹ لگایا، کیا اسی پر اکتفا ہو جائے گا؟ کیا باقی معاملات یہ سنبھال لیں گے جو 4 سال میں نہیں سنبھال سکے؟ تو دیکھیے کیا ہوتا ہے. اللہ حافظ.